बुलेटिन का आगाज करेंगे। एमडी IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सलाहियतों की मोतरफ। उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ ने $3 अरब के मुआहदे के लिए उम्दा केस पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और एमडी IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा में टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने $3 अरब के स्टैंड बाय मुआहदे में ताउन पर IMF से इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म ने एमडी IMF के ताउन को काबिल कदर करार दिया। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने कहा कि IMF और पाकिस्तान में मजबूत शराकत दारी है। पाकिस्तान IMF का अहम मेंबर है, मदद जारी रहेगी। नून लीग ने पंजाब में किसी से इत्तेहाद न करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पंजाब के हर हलके में शेर का निशान होगा। कोई जमात सीट एडजस्टमेंट की बात करेगी तो मुखलिस साथियों पर समझौता नहीं होगा। इलेक्शन में कामयाबी के बाद महंगाई में कमी करेंगे। 9 मई के मास्टरमाइंड को कटहरे में लाया जाएगा। कासिम के अब्बू ने कुछ किया है तो कासिम जाने या उसका अब्बू। राना सनाउल्लाह ने मजीद क्या बातें की, आपको सुनवाते हैं। मरतबा ये अज़्म है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में भरपूर अंदाज से जो है वो इंतखाबी अमल को जो है वो आगे लेके बढ़ेगी। 146 जो है वो कौमी असम्बली के हल्के, उन तमाम हलकों में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जो है वो मौजूद होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग वो जमात है जिसने हर बहरान में पाकिस्तान को जो है वो उस बहरान से जो है वो निकाला। ये अमल जो है ये बाकायदा तौर पे आगे बढ़ रहा है और इंडिपेंडेंटली ये तफ्तीश का अमल जो है ये मुकम्मल होगा। इसमें जो ऑपरेटर हैं जिन्होंने जाके मौके पे काम किया, घराव जलाओ किया और इसी तरह से जो लेके गए, इसी तरह से जिसने ये माइंडसेट बनाया, जिसने बड़ी मेहनत से जो है वो इस सारे जो है वो मुल्क दुश्मन एजेंडे को आर्किटेक्ट किया, ये सारे लोग जो है ये गिरफ्तार भी होंगे और इंसाफ के कटहरे में जो है ये ट्रायल फेस करें। कासम के अब्बू ने अगर कुछ किया है तो फिर अब्बू साहब जाने और कासम जाने। आवाम को हाई वोल्टेज का झटका। नेपरा ने बिजली ₹4.96 फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली सार्फिन बिजली की बढ़ती कीमतों के बोझ तले दब गए। इस वक्त बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹24.82 है। हालिया इजाफे से औसत बुनियादी टैरिफ एक साल में ₹16.91 से ₹29.78 हो जाएगा। हुकूमत ने गुज़श्ता साल बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹7.91 फी यूनिट इजाफा किया। ₹3.39 फी यूनिट का इजाफी सरचार्ज भी आयद किया गया। ज़रा के मुताबिक हुकूमत मंजूरी देती है तो सार्फिन पर ₹500 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। सेल्स टैक्स के बाद औसत बुनियादी टैरिफ ₹35.14 फी यूनिट और ज़्यादा से ज़्यादा फी यूनिट टैरिफ ₹50 से बढ़ जाएगा। ज़रा के मुताबिक हुकूमत पहले ही बिजली सार्फिन पर 1000 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफी बोझ डाल चुकी है। माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट के नाम पर डाला गया बोझ इसके अलावा है। शुगर माफिया ने हुकूमत को क्लीन बोल्ड कर दिया। चीनी की कीमतें दिनों में आसमान पर पहुंचा दी। कराची, इस्लामाबाद और पिंडी में चीनी की फ़ी किलो कीमत ₹150 तक हो गई। लाहौर और खुशदार में फ़ी किलो कीमत 145 और कोयटा में ₹142 रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुजरांवाला, सियालकोट, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, बन्नू में चीनी की फ़ी किलो कीमत ₹140 किलो हो गई। हैदराबाद में 138, सखर, सरगोदा, लाड़काना, भावलपुर में चीनी की फ़ी किलो कीमत ₹135 तक है। इदारा शुमारियात के मुताबिक 20 किलो आटे का थैला 7 रोज़ में ₹200 बढ़ गया। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 28.96% हो गई। एक हफ्ते में प्याज, घी और LPG समेत 21 अशिया महंगी और 11 सस्ती हुई, जबकि 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। पंजाब काबीना ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी के इनकलाबी इक़दामात की मंजूरी दे दी। 7 अस्पतालों की अपग्रेडेशन के लिए ₹5 अरब के इजरा की मंजूरी। मेयो, जनरल, जिना और चिल्ड्रन अस्पताल में इलाज मुआलजे की सहूलियात बेहतर होंगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास में फैसले। सरकारी मुलाजमीन का PKLI में इलाज के लिए रिवॉल्विंग फंड मंजूर। वाटर सप्लाई सैनिटेशन वर्क पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी के सुपुर्द। DHQ कसूर का नाम बाबा बुल्ले शाह अस्पताल रखने की मंजूरी। पाकिस्तान किडनी एंड लेवर इंस्टीट्यूट ने बड़ा संगे मील अबूर कर लिया।
وزیر اعلیٰ پنجاب نے پی کے ایل آئی کی ٹیم کو 1000 لیور ٹرانسپلانٹ کرنے پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹویٹ کیا کہ پی کے ایل آئی ایک ماڈل ہے جس پر پنجاب بھر کے اسپتالوں میں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پی کے ایل آئی کی ٹیم کو یقین دلاتے ہیں کہ حکومت پنجاب ان کی مدد کے لیے ہر وقت موجود ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے علی رامے سے۔ علی رامے، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، آج کیونکہ پی کے ایل آئی کی طرف سے ایک ڈیٹا شیئر کیا گیا تھا کہ جب سے پی کے ایل آئی کی بنیاد رکھی گئی ہے تب سے پی کے ایل آئی کی طرف سے 1000 لیور ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ کیے ہیں، تو اس پر سنگ میل کو عبور کرنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے باقاعدہ ایک ٹویٹ کی اور ٹویٹ میں مبارکباد پیش کی پی کے ایل آئی کی انتظامیہ کو، اور انہوں نے کہا کہ پی کے ایل آئی کے تمام ٹیم ممبران کو وہ 1000 گردے اور لیور ٹرانسپلانٹ کرنے پر جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ پی کے ایل آئی ایک ماڈل ہے جسے پنجاب بھر کے ہسپتالوں میں عمل کرنے کی جو ہے وہ اشد ضرورت ہے۔ تو اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ بھی کہا کہ پی کے ایل آئی ٹیم کو وہ یقین دلاتے ہیں کہ حکومت پنجاب جو ہے وہ ان کے لیے ان کی جو بھی مالی اور انتظامی معاملات پہ مدد ہے اس کے لیے وہ ہمہ وقت موجود ہیں، اور جو بھی ان کی ڈیمانڈز ہوں گی وہ پوری کی جائیں گی۔ تو پی کے ایل آئی پروجیکٹ جو ہے وہ نون لیگ کے دور حکومت میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میں شہباز شریف نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ مکمل کیا۔ تو اس پروجیکٹ کے تحت اب جو لوگوں کا علاج جو ہے وہ 1000 تک جو پیشنٹ ہیں، مریض ہیں، ان کا علاج جو ہے وہ ممکن ہوا، جس پر پی کے ایل آئی کی طرف سے ڈیٹا شیئر کیا گیا۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان کو مبارکباد جو ہے وہ پیش کی۔ جی ٹھیک ہے علی رامے، بہت شکریہ آپ کا۔ غیر ملکی سرمایہ کار کراچی میں صنعتیں لگائیں، 10 سال ٹیکس میں رعایت ملے گی، مشینری پر بھی کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے دھاوے جی اسپیشل اکنامک زون پر میڈیا بریفنگ میں کہا، دھاوے جی اسپیشل اکنامک زون منصوبے پر $5 ارب آنے کی امید ہے۔ انڈسٹریل زون 1530 ایکڑ پر ہوگا، 2 ماہ میں بکنگ شروع کر دی جائے گی، امید ہے یہ منصوبہ 15,000 ایکڑ تک چلا جائے۔ اور فورن انویسٹرز آئیں اور فورن انویسٹرز پاکستان میں اور کراچی شہر میں اپنی انڈسٹریز لگائیں، اور جو بھی فورن انویسٹر مشینری امپورٹ ہوگی ان فیکٹریز کے لیے، ان انڈسٹریز کے لیے، اس کو امپورٹ کرنے میں کوئی ڈیوٹی ان کو پے نہیں کرنی پڑے گی۔ جو اہم تبدیلی یہ آئے گی کہ انشاءاللہ تعالی کافی اس طرح کی انڈسٹریز ہیں جو پاکستان میں باقی وجوہات کی وجہ سے وہ لوگ نہیں آتے، ان کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے لیے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ مائل سٹون ہے، اور یہ نہایت ہی اہم پروجیکٹ ہے، یہ پورے پاکستان کے لیے نہایت ہی اہم پروجیکٹ ہے۔ لانچ اس کی کل ہے آفیشلی، فارملی۔ $5 ارب پاکستان میں اس پروجیکٹ کے بعد آنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ 1500 ایکڑ انیشلی اس کے لیے زمین دی گئی ہے، اور یہ فردر ایکسٹینڈیبل بھی ہے۔ 2 مہینے میں ابھی اس کا انفراسٹرکچر شروع ہو گیا ہے کام، 2 مہینے میں اس کی بکنگ شروع ہو جائے گی۔ آئی ایم ایف قرض سے عوام کاروباری برادری نے سکھ کا سانس لیا۔ چیئرمین پاکستان بزنس گروپ میاں زاہد حسین نے کہا کہ بے یقینی اور مہنگائی میں کمی، اعتماد میں اضافہ، معیشت اور روپیہ مستحکم ہوگا۔ معاہدے سے پاکستان دیگر عالمی اداروں سے قرض لینے کے قابل ہو گیا۔ آئی ایم ایف سے قرض ملنے پر وزیر اعظم اور وزیر خزانہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میاں زاہد حسین نے خبردار کیا کہ اصلاحات میں تساہل سے آئی ایم ایف قرض کی اگلی قسط رک جائے گی۔ آئی ایم ایف کی جانب سے سٹینڈ بائی قرضے کی منظوری، سعودی عرب سے $2 ارب، یو اے ای سے $1 ارب، اور آئی ایم ایف کی جانب سے $1.2 بلین کی پہلی قسط کے اجراء سے عوام اور کاروباری برادری نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ پر وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار بجا طور پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آئی ایم ایف معاہدے کے نتیجے میں پیٹرولیم مصنوعات، بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھیں گی، جس سے کاروباری لاگت میں بے پناہ اضافہ ہوگا، مگر یہ دیوالیہ ہونے سے بہت بہتر ہے، اس لیے اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ قرضوں کو قابل ادائیگی حد میں رکھنا، ڈالر کی قدر کو مارکیٹ کے مطابق رکھنا، گورننس کو بہتر بنانا، آمدن بڑھانا، کرپشن کا خاتمہ، توانائی کے شعبے میں اصلاحات اور ملک کو موسمی اثرات سے برداشت کرنے کے قابل بنانا ہے۔ ان شرائط پر عملی پیش رفت کا 6 ماہی جائزہ لینے کے بعد ہی اگلی قسط کا اجرا ممکن ہو سکے گا۔ رانا انصار کو سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے، درخواست سندھ اسمبلی میں جمع کرا دی ہے۔ رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار کا کہنا ہے کہ ہمیں رانا انصار کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ کے تقرر کے لیے وہ وزیر اعلیٰ سندھ سے مشاورت کریں گی۔ کراچی اور حیدرآباد کو کم گنا گیا، ہماری آبادی کو لاپتہ کیا گیا۔ حال کو سامنے اگر رکھا جائے، سیاسی بحران اور پھر اس کے ساتھ معاشی بحران کو دیکھا جائے، اور موجودہ اسمبلیاں اب اپنے وقت
کو مکمل کر کے اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہیں، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا، خالد مقبول صدیقی بھائی نے، رابطہ کمیٹی نے، اراکین صوبائی اسمبلی نے، کہ جو وقت اب اسمبلی کا رہ گیا ہے اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہونا چاہیے۔ چنانچہ ہم نے مشترکہ طور پر رانا انصار باجی جو ہماری صوبائی اسمبلی کی رکن ہے ان کا نام نامزد ہوا ہے ہماری طرف سے، اور جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں، اس کے لیے جو فیصلہ ہوگا تو اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے ہم نے نامزد کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا ایک اور بڑا قدم، سال ہر سال سے زیر التوا بی بی پاک دامن مزار کا توسیعی منصوبہ چند ماہ میں مکمل کر دکھایا۔ وزیر اعلیٰ کا مزار کو محرم الحرام سے پہلے زائرین کے لیے کھولنے کا اعلان۔ محسن نقوی نے 5 روز کے اندر کام مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ مرکزی مزار کے احاطے کی تزئین و آرائش کو بھی جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ توسیعی منصوبے میں مزار کا مرکزی ہال، لنگر خانہ، مسافر خانہ، مرکزی کمرے، الگ الگ مردانہ اور زنانہ عبادت گاہیں، قرآن خوانی اور سیکیورٹی ہال شامل۔ 18 فٹ قطر پر محیط گنبد بھی توسیعی منصوبے کا حصہ ہے۔ تفصیل کے لیے یہ رپورٹ۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری رہے گا، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا 2 ٹوک اعلان۔ کوئٹہ گیریزن کا دورہ، آرمی چیف کو یوب میں دہشت گرد حملے پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے زخمی اہلکاروں کی عیادت کی۔ ISPR کے مطابق جنرل عاصم منیر نے کہا کہ فوج کو افغانستان میں TTP کے ٹھکانوں پر تشویش ہے، اس قسم کے حملے ناقابل برداشت ہیں، سیکیورٹی فورسز مؤثر جواب دیں گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر 2 روزہ سرکاری دورے پر ایران پہنچ گئے۔ آرمی چیف ایران کی سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ ایرانی قیادت سے ملاقاتوں میں 2 طرفہ دفاع اور سیکیورٹی تعاون سے متعلق امور پر بات چیت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے فرنٹ لائن پر متحرک۔ محسن نقوی نے قصور گنڈا سنگھ والا کے مقام پر تلوار پوسٹ سے ملحقہ علاقوں کا دورہ کیا۔ کشتی میں بیٹھ کر زیر آب گاؤں بھکی پہنچے، گاؤں کے مکینوں سے ملاقات کی اور مسائل پوچھے۔ وزیر اعلیٰ نے متاثرین تک کھانے پینے کی اشیاء اور مویشیوں کا چارہ فوری پہنچانے کی ہدایت بھی کر دی۔ مزید اس رپورٹ میں۔ مانسون سسٹم کے تحت ملک کے مختلف حصوں میں بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے تحت 17 جولائی تک مختلف مقامات پر بادل برسنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر پنجاب کے موسم کی بات کریں تو جناب بیشتر اضلاع میں موسم گرم، جبکہ لاہور اور دیگر علاقوں میں مطلع ابرآلود رہا۔ لاہور سمیت کئی شہروں میں بارش کا امکان بھی ہے اور صوبائی دارالحکومت میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح اسلام آباد میں بھی بارش کا امکان ہے اور یہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر سندھ بھر میں گرمی کی لہر جاری ہے، تاہم کراچی اور گرد و نواح میں بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ شہر قائد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بلوچستان کی اگر بات کی جائے تو کچھ حصوں میں گرمی رہی اور بعض میں موسم ابر آلود ہے۔ بارکھان، کوہلو، یوب اور خزدار میں بھی بارش ہوئی، جبکہ کوئٹہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کی اگر بات کریں تو جناب یہاں پر بھی کہیں کہیں بارش کا امکان ہے اور پشاور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابر آلود، جبکہ آزاد کشمیر میں بارش متوقع ہے۔